ईद की तैयारी का फ़ाइनल राउंड तो मेरे ख़्याल से सभी घरों में चल रहा होगा। यानी रमज़ान मुबारक बस एक आध दिन का मेहमान ही रह गया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का खूबसूरत तोहफ़ा ईद उल फ़ितर जो है वो इंशाल्लाह मनाई जाएगी। तो बस ईद उल फ़ितर को लेके कुछ तैयारियां वगैरह चल रही हैं। मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर लेती हूँ आज का खूबसूरत सा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग में ना मैं आप सब बहनों के साथ ना अपनी कुछ रूटीन और कुछ आदात वगैरह शेयर करूँगी जो ईद उल फ़ितर से पहले मैं कर लेती हूँ रमज़ान मुबारक का। बस एक आध रोज़ा एक्सपेक्टेड है मज़ीद, और नहीं पता है कि भाई 29 का चाँद होगा या फिर 29 के बाद जो है ना चाँद नज़र आ जाएगा या 30 के बाद। और हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। लास्ट 2 ईद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना भाई, लेट नाइट ऐलान हो जाता था ईद का, और ऐसे कोई हड़बड़ी मच जाती थी कि जल्दी जल्दी से ना सारे काम करो, नाश्ते की प्रिपरेशन करो, बर्तन निकालो, मीठे बनाओ, ये करो वो करो। तो उसमें ना इतनी कुछ ज़्यादा थकन भी हो जाती है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ना बस हमें एक रोज़ा जो है ना जुम्मतुल मुबारक का मज़ीद दे दें। और क्या पता भाई हम लोग अगले रमज़ान में होंगे या नहीं होंगे। और हम लोग ना अक्सर औक़ात ना बहनें और बहुत सारे लोग ना थोड़े से घबरा भी जाते हैं कि एक रोज़ा और बढ़ गया। हकीकत में देखा जाए ना तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। एक तो रमज़ान मुबारक का महीना है और साथ ही साथ फिर जुम्मतुल मुबारक का एक रोज़ा अगर हमें और मिल जाता है तो फिर कितनी खुश किस्मती की बात है ये। तो बहरहाल जनाब कुछ पता नहीं है, तो मैंने कहा चलें भाई ऐसे करते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत जो है ना घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर लेते हैं। बाकी जो अल्लाह ने चाहा होना तो बेशक वही है। और बस जनाब पहले मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और कॉटन की बेडशीट्स मैंने निकाली थी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो गर्म बेडशीट्स मैंने जितनी थी ना वो उनको संभाल दिया था। कॉटन की बेडशीट निकाली थी। फ़िलहाल मैंने कहा इसको बिछा देती हूँ। ईद पे फिर जो है ना मैं नई बेडशीट बिछाऊंगी। जो मैंने लास्ट ईयर ली थी ना मेरे ख्याल से एक दफ़ा ही बिछाई थी और उसके बाद फिर मैंने उतार के ना उसको संभाल दिया था। तो मैंने कहा फ़िलहाल जो है ना इस बेडशीट को बिछा देती हूँ। और उसके बाद जो किचन के थोड़े बहुत काम है ना उनको जल्दी से मैनेज कर लेंगे। और बाकी आपके साथ शेयर करूँगी कि ईद की प्रिपरेशन जो है ना मैं किस तरह से करती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले एक दिन अगर मुझे मिल गया है ना तो मैं उसमें ना अपने चने वगैरह भिगो दूँ, अपना जो पूरियाँ और दूने वगैरह का जो आटा वगैरह होता है उसको गूँध दूँ। यानी बहुत सारी प्रिपरेशन मैं पहले ही कर लेती हूँ। और साथ ही साथ ना मीठा भी मैं तकरीबन 80% डन कर लेती हूँ। उससे ये होता है ना कि जब सुबह सुबह के टाइम पे ना हस्बैंड ईद उल फ़ितर की नमाज़ वगैरह अदा करने के लिए जाते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि उनके वापस आने तक ना खाना प्रॉपरली टेबल पे सेट हो और मीठा वगैरह तैयार हो, ताकि हम पूरी फैमिली मिलकर बैठ के जो है वो अपना ईद उल फ़ितर का जो है वो मज़ेदार सा नाश्ता करें। और नाश्ते के अंदर जो है ना मैं हमेशा ईद पे ना बनाती हूँ जनाब चने, पूरियाँ और अचारी आलू, और साथ ही साथ जनाब इस दफ़ा कुछ मटन वगैरह की रेसिपी भी बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह ईद का नाश्ता जो है ना भरपूर होता है। और इस दफ़ा अच्छा लास्ट ईद की तरह भी ना इस दफ़ा भी ईद पे जो है फ़ातिमा की दादी दादा भी होंगे, मतलब पूरी फैमिली मिलकर नाश्ता करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि ईद जो होती है ना वो पूरी एक फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का मज़ा अपना ही होता है। लेकिन ना उसके साथ साथ ईद की जो सेलिब्रेशन मेकिंग हुआ करती थी ना, यानी शादी से पहले की ना, वो हम बहनों को हम बेटियों को बहुत ही ज़्यादा याद आती है कि किस तरीके से। अच्छा बात करें अगर ईद की सेलिब्रेशन की ना तो शादी से पहले तो इतना कोई ज़्यादा नहीं था टेंशन होती थी मीठे की या ये बनाना है। अपनी बस टेंशन होती थी कि अपने कपड़े जूते पूरे हैं अपने जो है ना वो मेहंदी लग गई, हाँ तो बस ठीक है भाई ईद जो है ना वो उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। बाकी सारी प्रिपरेशन जो है ना वो अम्मी ने ही करनी होती थी। अच्छा यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ और साथ ही साथ ना किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, ताकि अच्छा मैंने क्लीनिंग का मोस्टली काम जो था ना वो आप सब बहनों के साथ व्लॉग्स में ना शेयर किया है वक्तन फ़वक्तन ना। मोस्टली जो काम था ना वो मैंने डन कर लिया था रमज़ान के अंदर ही, यानी आखिरी चंद रोज़ों में ही। तो बस कुकिंग का काम ही होगा। और वो भी ना अब बस इंतज़ार में है कि चाँद का पता चले कि ईद जो है ना वो किस दिन पे बन रही है। इंशाल्लाह उसके हिसाब से ना फिर मैं अपनी जो खाने पकाने का जो काम है ना वो इंशाल्लाह हाफ़ से ज़्यादा तो डन जो है ना वो कर ही लूँगी। और फिर बाकी का जो होगा ना वो फिर मॉर्निंग में करूँगी, क्योंकि जब अकेले अब वो कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है ना तो सारे काम अकेले भी मैनेज हो जाते हैं। तो अब जनाब वो ईद है कि भाई सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, नाश्ता वगैरह खुद ही बनाना होता है, खुद ही टेबल पे सेट करना होता है, बेटी को खुद ही रेडी करना होता है।
بیٹی کی ذمہ داری، شوہر اور گھر کی، تو یہ ساری چیزیں نا خود ہی مینیج کرنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی ذمہ داری ہم بیٹیوں پہ آتی ہے نا تو ہم اس کو نبھانے کا طریقہ بھی بہت احسن طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پہ میں چلی گئی تھی ہسبینڈ کے ساتھ شوز سلیکٹ کرنے کے لیے، تو بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ میرا جو شوز کی سلیکشن ہے نا وہ ابھی تک ہو نہیں سکی ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کچھ کمفرٹیبل، اور اس میں یہاں پہ مجھے ایک شوز پسند آیا تھا جس میں کلر جو ہے نا میں نے کچھ اسکن وائٹ ٹائپ پسند کیا تھا، لیکن وہ جو تھا نا ملا نہیں، اور میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ نا شوز وغیرہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اور آج کل نا شوز بھی اتنے کچھ زیادہ مہنگے ہیں، یعنی 3000 کی رینج سے نا اگر ہم لوگ کسی برانڈ پہ چلے جاتے ہیں نا تو سٹارٹ ہوتے ہیں شوز۔ اگر کمفرٹیبل میڈیکیٹڈ شوز کی بات کی جائے نا تو کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، اور یہ شوز میں دیکھ رہی تھی 5000 بھائی اس کی پرائس لگی ہوئی ہے 5000۔ اور بہرحال جناب، اچھا میں آپ سے بات یہ کر رہی تھی کہ اتنے کوئی مہنگے ہو چکے ہیں جوتے وغیرہ بھی نا، تو پہلے تو کوئی ارادہ نہیں تھا لینے کا، لیکن پھر چونکہ ہسبینڈ نے انسسٹ کیا تو میں نے کہا چلیں کوئی میڈیکیٹڈ شوز دیکھتے ہیں جو پاؤں میں نا کمفرٹیبل ہے۔ اور اب وہ عیدیں آ چکی ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی چیز ایسی لیں نا جو بعد میں بھی چل جائے، لے کے سنبھالنے والا کام کوئی نہیں ہے بھائی۔ تو بہرحال یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کچھ کہ نا مجھے کوئی اچھا کمفرٹیبل جوتا مل جائے، تو ایٹ دا اینڈ مجھے جناب پھر ملا تھا اسٹائلو سے شوز، اور شکر ہے اللہ کا کہ میں نے نا اس میں بھی کمفرٹ ہی دیکھا ہے، زیادہ کوئی شور شاہ نہیں دیکھا۔ تو بس پھر جناب میں نے اپنا شوز سلیکٹ کیا، اور آج نا فاطمہ کو ساتھ لے گئی تھی، اور اس سے پہلے نا میں نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ بھئی آپ کے جو عید کے شوز ہیں نا وہ تو ہو چکے ہیں ڈن، اور بس اب ماما کے شوز لینے ہیں۔ اور جب میں نا اس کو سمجھا کے لے کے گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ اس کے بعد واپس آئی تو میں نے کہا چلیں چنے بھگو لیتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں، ابھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ عید کا اعلان کب ہو جائے، تو چنے جو ہے نا وہ اگر بوائل ہوئے پڑے ہوں گے نا تو بالکل پریشانی نہیں ہونی ہے، بس مسالہ ہی بنانا ہے اس کے لیے، اور پھر ساتھ ہی جو ہے نا وہ چنے ہمارے ڈن ہو جانے ہیں۔ اس کے بعد افطار کا ٹائم تھا، تو اب جو ہے نا چونکہ روزے کا کچھ اختتام ہی ہونے والا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ افطار میں نا کیا بنائے، اور نہ ہی کچھ زیادہ بنانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور انرجی بھی ایسے لگتا ہے کہ آخری دنوں میں نا ہماری کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے، جو پھرتیاں اور جو سپیڈیں جو ہے نا ہماری پہلے روزوں میں لگ رہی ہوتی ہیں نا کہ 3 آئٹمز بنا لیے، 4 افطار آئٹمز بنا لیے، اب جناب جا کے نا دل کرتا ہے کہ بس ایک آدھی آئٹم ہو اور بس اس میں گزارا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی نا میں یہاں پہ بنا رہی تھی مونگ کی دال، اور میں نے کہا چلیں اگر تو رات میں بھی چل جائے گی، اور روزہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی سحری میں بھی نا اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے جو ہے نا وہ سحری کر لیں گے۔ تو بہرحال بس یہاں پہ میں نے ساتھ ہی مونگ کی دال رکھی اور ساتھ ہی قیمہ رکھا، اور جلدی میں نے یہ بنا لی تھی اچھا میں نے لزانیہ جو ہے نا وہ پورے رمضان میں نہیں بنایا، تو ابھی میں نے سوچا تھا کہ بھئی صرف لزانیہ بنا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی نا سالن وغیرہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں رول جو میں نے پہلے سے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے، اور بس اچھا میں آپ کو بتاؤں تو رول جو میں نے رمضان میں نا رمضان سے پہلے فریز کیے تھے نا، آج میرے خیال سے 29واں روزہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے نا وہ پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ مطلب وہی میں سوچ رہی تھی کہ میں اور بنا کے رکھ لوں گی 15 روزے کے بعد، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بنانے کی زیادہ نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ دل ہی نہیں چاہتا تھا زیادہ آئلی چیزیں اور اس طرح کی چیزوں پہ نا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا بس ابھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اور کرتے کراتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی اتنی کچھ زیادہ دے دیتے ہیں افطار کے اندر نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا دسترخوان کیسے بھر جاتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اس مہینے کی، اور بس اتنی جلدی رمضان مبارک گزر گیا نا کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال جناب میں نے پھر جو لزانیہ شیٹس بوائل کی ہوئی تھی نا، تو یہ لزانیہ ٹرے جو میں لے کے آئی تھی نا اس میں کوئی بہت اچھے طریقے سے پوری تو نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلے گزارا کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے سائز کی میں لے کے آئی تھی جس کے اندر تقریباً 4 سرونگز جو ہے نا بن جائیں گی۔ تو آج کی افطار میں بس یہی کافی رہے گا، ساتھ فروٹ چاٹ بنا لوں گی۔ بہرحال جناب آپ بہنیں ضرور بتائیے گا کہ آخری افطار میں نا آپ کی طرف کیا بنتا ہے، اور عید کی تیاری نا آپ سب بہنوں کی کہاں پہ پہنچی ہے۔ اور بس یہاں پہ ریڈ سوس نا میں نے پہلے سے ہی بنا کے فریز کی ہوئی تھی، اور اس کو ڈالا ہے جناب اپنے قیمے کے اندر، اور چکن کا قیمہ تھا اس میں ڈال کے نا، اور جلدی سے قیمے کو سپریڈ کیا۔ وائٹ سوس لگاؤں گی، اوپر سے چیز وغیرہ ڈالوں گی نا، اور پتیلے کے اندر بیک کروں گی۔ میرے پاس اوون نہیں ہے، اور نہ ہی میں اوون کا یوز کرتی ہوں، جتنے بھی اوون میں بننے والے آئٹمز ہوتے ہیں نا موسٹلی میں اپنے پتیلے میں ہی بیک کر لیتی ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھی بیکنگ جو ہے نا میں اپنے پتیلے کے اندر کر لیتی ہوں، چاہے وہ کیکس وغیرہ کا بنانے کا ہو سلسلہ، یا پھر ہو میرے پیزاز کا، یا پھر لزانیہ، ساری چیزیں الحمدللہ بنا لیتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں نا میں بناتی ہوں پتیلے کے اندر۔ تو یہاں پہ نا سب سے پہلے تو عرض آپ سے بہنوں سے یہ ہے کہ جو میری نا چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں، آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ساتھ ہی موجود نا بیل آئیکن کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو بھی پریس کر دینا ہے، تاکہ نئے آنے والے جتنے بھی ولاگز ہیں نا آپ ساری بہنوں تک پہنچتے رہیں۔ اور عید کی شاپنگ تو میں نے آپ سب بہنوں کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کی ہے، انشاءاللہ عید کا ولاگ جو ہے نا وہ بہت جلد آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔
چلیں جناب، یہاں پہ میں نے جو ہے نا جلدی سے چیز، اچھا میں آپ کو بتاؤں تو جو پوریوں وغیرہ کی ڈو ہوتی ہے نا، وہ میں رات میں ہی گوندھ کے رکھ لیتی ہوں، اور صبح کے ٹائم پہ بلکہ ایسے کرتی ہوں کہ جو پیڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بالز بنانے ہوتے ہیں پوریوں کے، وہ بھی میں رات ہی میں بنا لیتی ہوں. یعنی میکسیمم کام جو ہے نا اگر آپ رات میں کر لیتے ہیں نا تو صبح آپ کی بڑی پرسکون ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نا جو آپ کو 10 بج جاتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عید کا دن نا ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی عید پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں ہے، اور آپ جو ہے نا ٹائم سے اٹھیں، ٹائم سے جناب ناشتہ وغیرہ بنائیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ انجوائے کریں. اور اس کے بعد پھر جناب ہر ایک کی اپنی روٹین ہوتی ہے. کچھ لوگ سو جاتے ہیں، سو کے عید گزارتے ہیں، کچھ کا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، تاکہ آپ کے لیے عید جو ہے نا وہ واقعی عید لگے، بجائے اس کے کہ آپ 10 بجے تک سوتے رہیں اور پھر 11 بجے اٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ بھی ہم ناشتہ بنانا ہے، اور جناب دن جو ہے نا وہ بل یوں پر کر کے چلا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو بس دن جو ہے نا ویسے بھی اچھا، اس دفعہ نا موسم بھی بڑا چینج ہو گیا، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ہے جس پہ نا کافی ساری میمیز بھی بن رہی ہیں. اور خواتین نے نا میری طرح اسپیشلی میرے ساتھ کی جو ہے نا، جنہوں نے لون کے کپڑے جو ہے نا بنوا لیے تھے عید پہ، اور اب جناب آ کے موسم جو ہے نا وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا، اور واقعی ایک دم موسم ایسا چینج ہوا ہے کہ میں نا آج سویٹر ڈھونڈ رہی تھی گھر پہ، اور مجھے سویٹر نہیں تھی مل رہی. یعنی ایک دم اتنی کوئی ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ بس. تو موسم نے بھی نا بڑی عجیب سی تبدیلی لی ہے ایک دم نا، مطلب گرمی ہوتے ہوتے جہاں پہ آپ کے پنکھے بھی چلنے لگ گئے تھے، آپ نے لون کے کپڑے بھی بنوا رہے تھے، ایون پسینہ بھی آنے لگ گیا تھا. اور ایک دم گرمی ہوتے ہوتے بعد بارش ہوئی 2 دن، اور اس کے بعد اتنی کچھ زیادہ ٹھنڈ ہوگی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ہیٹر کیوں سنبھالا ہے، میں نے سویٹرز کیوں سنبھال دی ہیں. تو ایسا کوئی موسم ایک دم چینج ہو گیا ہے. بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بھی نا اس کی طرف سے بلیسنگ ہے، موسم بہت اچھا چل رہا ہے. اور بس رمضان جو ہے نا وہ بھی جلدی جلدی سے مہمانوں کی طرح گزر گیا، اور عید بھی آ گئی، اور بس عید بھی آ کے گزر ہی جائے گی. تو بہرحال جناب اچھا، یہاں پہ باتوں میں نا میں نے 3rd لیئر دے دی تھی، اور 3rd لیئر کے لیے اتنا کچھ قیمہ نہیں تھا بچا. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، بس جو رہ گیا نا اس کو ڈالتے ہیں، اوپر سے چیز لگاتے ہیں، اور اس کو نا فٹافٹ سے پتیلے میں بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ جلدی جلدی سے یہ بن جائے، کیونکہ افطار میں تھوڑا سا ٹائم ہی رہ گیا تھا. اور میں نے کہا چلیں بس اس کو بنا لیتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا موسٹلی جو کلیننگ وغیرہ بھی ہوتی ہے نا گھر کی، میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ عید سے نا ایک دن پہلے ہی کر لوں، تاکہ عید کی صبح میں نا اٹھ کے میں بس ایک دفعہ پوچھا وغیرہ لگا لیتی ہوں، اور ساری کلیننگ نا میری آلریڈی ڈن ہوئی ہوتی ہے. بس مجھے بیڈ شیٹس جو ہے نا وہ چینج کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میں عید پہ نئی بیڈ شیٹس بچھاتی ہوں. اس کے علاوہ 1-2 چیزیں جو میری عید کی مناسبت سے میں نے جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں اسپیشل کر کے نا، بس وہ ان چیزوں کا جو ہے نا رکھتی ہوں، اور بس دیٹس اٹ. یعنی جس میں میری کچھ جو ہے نا ٹیبل کی چینجنگ ہے، ٹیبل شیٹ اتار لیتی ہوں، اس کے بعد پھر جناب کارپیٹ وغیرہ کی سیٹنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں کر لیتی ہوں تاکہ عید جو ہے نا وہ خاص لگے. تو بس جناب اچھا میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ لزانیہ بھی میرا ماشاءاللہ سے بیک ہو چکا تھا. بس اس کو نکالتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے ولاگ میں، اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی شاپنگ بھی اور عید کی ساری روٹین بھی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.